Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Today we will discuss the third element of academic writing, which is a reader, your audience. Initially, we discussed an introduction to these four elements of academic writing, which are a writer, which is yourself, then your subject matter, your reader, your audience, and your language. In the second class, we discuss in detail that how you will overcome a writer's block. If you are unable to write in an effective manner, an effective essay, then there is some problem with you as a writer. So how you will overcome all these hardships and how you will struggle with yourself, how you will confine yourself to write every day. So that is the discussion which we have already covered. Secondly, in the last two classes, we discuss in very detail your subject matter, which is very important thing. How you will develop your subject matter and how will you bring your own voice to your subject matter. And not only bringing your voice with your own opinion, but with your informed judgment. So it was discussed in our second class. And today we will discuss reader, your audience. It is not merely enough that you develop yourself as a writer, you develop your subject matter, but you don't take into you don't take into consideration your readers, your audience. So it is also a very important component of academic writing, that you take into consideration the different conventions which are set by your university, which are set by any discipline for which you are writing. So today we will discuss reader as an important aspect of an important element of academic writing. So I will share with you people my screen, and here it is. Okay, you and your reader. I will stop here. I think here was some problem. Yes, now it is okay. Okay, so you and your reader, your audience, while grappling with the problem of understanding and knowing the material, which means that when you are tackling the problem of refining your subject matter, you have another matter to attend to. There is another very important aspect of writing an effective essay. This is interpersonal and communicative function of your writing. Interpersonal and communicative function of your writing, which means that now how you will make it sure that your reader can understand your point of view. So writing is not wholly a problem in communication, as we have just seen, but now we must look at these aspects of writing which are governed by the need to present your ideas and your argument in a way that will help to get them across, First, you developed your habit of writing. You developed yourself to become a good writer. Then you worked upon your subject matter. You refined that. You brought your own voice into your subject matter. Excuse me. Now, the third step for you is to get your message across to your audience, to your readers. If your readers are unable to understand your message, your subject matter, your essay, so you will again fail in your mission, in your
in making your essay an effective tool. In some senses, communicating successfully involves little more than learning and exploiting certain conventions of writing and presentation. This is not merely the matter of those conventions of writing and presentation. What, Salahuddin? Oh, okay. अच्छा, तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं होता कि आप अपनी बात को किसी तक पहुँचाए, आप उसको प्रेजेंट करें. इन दिस रिस्पेक्ट द एम टू बी अचीव्ड इज टू प्रेजेंट योर वर्क इन सच अ वे दैट द मीडियम, फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर है, आपके जो फंड्स हैं, आपकी जो सेटिंग आउट एटसेट्रा है, डज नॉट ड्रॉ द रीडर अटेंशन अवे फ्रॉम द आर्गुमेंट्स यू आर मेकिंग. अब यहाँ पर देखिए, आपने जो पेपर यूज किया है वो किस किस्म का है, आपने जो फंड्स यूज किए हैं वो किस किस्म के हैं, आपने उसके लिए जो बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीजें यूज की हैं, क्या वो ऐसे तो नहीं है कि इसकी वजह से रीडर्स की अटेंशन जो आपकी मैसेज है उनसे हटकर इन चीजों पे लग जाए. यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल दे दूं, वो ये कि यहाँ पर मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ रहे हैं उसमें जो हम इंगेज हैं, तो इसमें अगर हम वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आम तौर पे वीडियोस में होते हैं, जो मुख्तलिफ फिल्मों वगैरह इन सारी चीज़ों में होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, अगर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो जो हमारा बेसिक पर्पस है, जो हमारा बेसिक मैटर है, उनसे आप लोगों की तवज्जो हट जाएंगी और आप लोग उन चीज़ों पर फोकस कर बैठेंगे. यहाँ पर ये चीज़ें जब मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा था ये क्लासेस जो आप लोगों के लिए, तो बाज़ लोगों ने मुझे ये मशवरे दिए कि आप वीडियो की इस फॉर्मेट पर फोकस करें, इस फॉर्मेट पर फोकस करें, आप ये करें, आप वो करें. तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छे, उन दोस्तों ने बहुत अच्छे मशवरे दिए. लेकिन देखिए, मेरा मकसद क्या है यहाँ पर इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या, इसका जो बुनियादी मकसद है वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स तक ये जो हमारी बुक्स हैं, जो क्लासरूम्स में हम पढ़ाते हैं, उनको एक्सप्लेन करके उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाए. तो अगर यहाँ पर कोई एक ऐसी वीडियो बैकग्राउंड में शुरू हो जाए, लग जाए कि आप लोग बजाय इसके कि यहाँ पर ये मैसेज पढ़े, आप उस वीडियो पर फोकस करें, तो मैं अपना मैसेज आप लोगों तक कन्वे करने में नाकाम हो गया. यही चीज़ आपके ऐसे की भी है कि अगर आपने अपने ऐसे में ऐसी टूल्स का इस्तेमाल किया हो, आपने अपने ऐसे में ऐसी चीज़ें यूज़ की हो जिससे रीडर के अटेंशन हटकर उन्हीं चीज़ों पर चली जाए, न कि आपके मैसेज पे आपके मैसेज पर हो, तो फिर ये ऐसे आपकी इफेक्टिव नहीं है. तो आपने रीडर्स को देखना है कि उनकी अटेंशन जिनके पास आपने अपने मैसेज को पहुंचाना होता है, उनका फोकस आपकी इस मैसेज पर रहे, न कि और दूसरे किस्म की चीज़ें कि आपका पेपर क्या है, आपके फंड्स क्या हैं, आपके सेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हैं. तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है. यू आर नॉट राइटिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, आप कोई एडवर्टाइजिंग चीज़ें तो नहीं लिख रहे हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़ लेटर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें आप जमा करके आप उसको पहुंचाते हैं, बल्कि आपने अपने उस एकेडमिक डिसिप्लिन जो है उनकी कन्वेंशन का आपने ख्याल रखना होता है. देयर इज़ हाउएवर वन प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटिंग which will not go away quite so easily. यहाँ पर एक प्रॉब्लम की तरफ वो इशारा कर रहा है कि वो इतना आसान नहीं है. This problem is that of deciding whom you are writing for and to whom you are writing to. देखिए, मसला ये है कि आपने लिखना आप किसके लिए होता है. ये लिखाई आपकी मतलब है कि उसकी जो ऑडियंस है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो चेंज हो सकते हैं, वो तब्दील हो सकते हैं. लेकिन अगर हम इनिशियली ये सोचे, ये देखें कि अगर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स के लिए लिखना होता है, तो आपने अपने टीचर को अपने जहन में रखना होता है. आप अगर मसलन किसी एग्जाम के लिए आप कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, इस तरीके से अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो आपने अपने उस जर्नल में उसको पब्लिश करना है.
اور اس جرنل کی جو ریڈرز ہیں آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے لیے وہ جو جرنل ہوتا ہے, جو رسالہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے ریسرچ پیپر کو پبلش کرنا ہوتا ہے, ان کے پھر اپنے کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو مثال دے دوں, عام طور پہ یہ مختلف قسم کی جو ریفرنسز کے سٹائل ہوتے ہیں, مثلا کوئی ایم ایل اے فالو کرتا ہے عموماً, یہ انگلش میں, صرف انگلش میں نہیں, لینگویجز میں عموماً ایم ایل اے یوز ہوتا ہے, ماڈرن لینگویجز ایسوسیشن, یہ ایک سٹائل ہوتا ہے ریفرنسز کا. تو آپ کے ریڈرز اگر اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یوز ٹو ہوتے ہیں, اور پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ انہی سٹائل میں اس کو لکھتے ہیں جنہی سٹائل میں آپ سے ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ریفرنسز کو انہی سٹائل میں لکھنا ہے. اس طریقے سے عموماً ہمارے پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر عموماً, اور جتنے بھی سائنس کے یا سوشل سائنسز کے جو ڈسپلن ہوتے ہیں وہ اے پی اے سٹائل فالو کرتے ہیں. تو عموماً جو ریڈرز ہوتے ہیں ان جرنلز کے وہ اے پی اے سٹائل کے ساتھ وہ فیملیئر ہوتے ہیں. تو پھر وہ ان کے لیے آپ نے اگر لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے پھر اس کو اے پی اے سٹائل میں لکھنا ہوتا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے سٹائل ہیں, شکاگو ہیں, ہارورڈ ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیا. اچھا, اور ساتھ ساتھ آپ نے ریڈر کے جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیچر کے لیے لکھ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے, کم ہے ایز کمپیئر ٹو یور ٹیچر, ایز کمپیئر ٹو یور سپروائزر اور یور ٹیوٹر. لیکن اگر آپ ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی ایسے اس وقت افیکٹو ہو جاتی ہیں یا افیکٹو ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اب لکھنا ہے, اور اسٹوڈنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ ایک درجہ کم ہے, یا مطلب ہے سیم ٹو سیم ہے آپ کے ساتھ, یا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس آپ کے کس لیول کے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا ہوتا ہے, پھر جا کے آپ اپنا ایسے لکھ دیتے ہیں. صلاح الدین, واٹس دا پرابلم؟ You are coming and signing out, coming and signing out. Okay, we will continue. The academic essay is in some respect an artificial task. یہ ایک artificial task ہوتا ہے, though you are ostensibly writing to a relatively depersonalized academic establishment. دیکھیں یہ آپ academic جو establishment ہوتا ہے آپ اس کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈی پرسنلائز ہوتا ہے. یعنی آپ جو کوئی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مخصوص طور پہ کسی ایک کو یا دوسرے آدمی کو آپ نے فوکس کیا ہے اور آپ اسی کے لیے لکھ رہے ہیں, بلکہ نہیں, یہ ڈی پرسنلائزڈ ایکیڈیمک اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے. کل یا ایک سال کے بعد, 2 سالوں کے بعد آپ کے ایسے کو اگر کوئی پڑھتا ہو تو وہ پھر اس کے لیے اس کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں پھر مختلف ہوگی. You are in effect writing for yourself. تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو امیجن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ نے اپنے آپ کو ایز اے ریڈر سمجھنا ہوتا ہے, اور اس کی لیول پہ, اس کی جگہ پہ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کر آپ نے لکھنا ہوتا ہے. Salahuddin is constantly coming and signing out, coming and signing out. So I don't know what's his problem. I think he has some problem with his internet. Okay, we will go ahead. This is what assessment is about. The conflict thus endangered about the nature of your audience, department, tutor and self makes the common injunction to writers know your audience. تو دیکھیں آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے. آپ کا فرض کریں آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ سے کچھ چاہتا ہے, آپ کوئی ایسے یا آپ کا کوئی ٹیوٹر ہیں, ٹیچر ہیں, یا مثلا آپ نے ڈی پرسنلائزڈ کسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لکھنا ہوتا ہے, ایکیڈیمک اسٹیبلشمنٹ کے لیے لکھنا ہوتا ہے, تو اس جگہ پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ریڈر کی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو انہی چیزوں سے آپ نے کیا کرنا ہے, نو یور آڈینس. پہلے آپ یہ تعین کر لے کہ آپ کے آڈینس کون ہے, آپ کا ریڈر کون ہے. اونلی اے پارٹلی ہیلپ فل ٹروئزم, تو یہ پارٹلی ہیلپ فل ہے.
To make matters worse, you are sometimes told to write as if fellow students were going to read the essay, sometimes to write for the educated layman, and sometimes to write for the academics in a different but related discipline. In desperation or as the shortcut, you may try to write to your tutor. तो देखिए ये चीज़ कभी कभार मुश्किल हो जाती है कि फिर आपने अगर ऐसे लिखना होता है तो आपने किसको अपने जहन में रखना होता है. शायद आपका जो फेलो स्टूडेंट हैं आप उसके लिए लिखेंगे, आप उनसे उनको रिव्यू कराएंगे किसी एजुकेटेड लेमैन से, या मतलब फिर आखिर में आप ये कहते हैं कि बस मैंने ऐसे लिखना है तो मैंने अपने टीचर के लिए लिखना होता है, और अपने टीचर को आप अपने जहन में रख देते हैं. There are however very real dangers if you allow your tutor to dominate too much of your writing. अगर आप होली सोली यही सोचे कि आपका टीचर क्या चाहता है, आपके टीचर की क्या सोच है, आपने सिर्फ उसके लाइक्स और डिसलाइक को सामने रखकर आपने लिखना होता है, तो ये डेंजरस चीज़ें भी बन जाती हैं. एंड बी सस्पिशियस ऑफ राइटिंग हैंडबुक which promise you techniques for impressing your tutors with a few tricks and little efforts. आप efforts कम करते हैं, tricks ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि आपका tutor जो है वो ज़्यादा impress हो जाए. तो बजाय इसकी कि आप एक अपने आप को एक बेहतरीन राइटर के तौर पे अपने आप को डेवलप करें, आप अपने आप को मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म्स के जो गोल होते हैं आपके कि ट्यूटर को इम्प्रेस करना और ट्यूटर से ज़्यादा मार्क्स लेना, तो आप इन चीज़ों में पड़ जाते हैं. Most of the dangers stem quite simply from the convention of the teacher-student situation, writing in order to pass. वो जो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने सिर्फ अपने आप को पास करने के लिए लिखना होता है, टीचर को इम्प्रेस करना होता है, तो फिर उसमें ये डेंजर यही होता है कि फिर आप एज ए राइटर डेवलप नहीं होते बल्कि सिर्फ अपने एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं. You may be tempted into plagiarizing other works if you believe the tutor will not recognize the source. यहाँ पर ये डेंजर भी हो सकता है कि अगर आपको मालूम है कि आपके टीचर को पता नहीं है कि आपने ये कहाँ से प्लेजराइज किया है, तो इसमें प्लेजरिज्म का भी इम्कान हो जाता है. लेकिन ये बुक 2009 में पब्लिश हुआ है. अभी अगर आप देखें तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ये टर्नेटिन वगैरह, ये सारी चीज़ें कि अगर ट्यूटर को मालूम ना भी हो तो वो उस सॉफ्टवेयर की वजह से पता चल जाता है कि प्लेजरिज्म उसने कहाँ पर की है. But bear in mind, there are computer programs the tutor can use to check these sources if he or she becomes suspicious. अच्छा, उन्होंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, जो बात मैंने आप लोगों से की कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके ट्यूटर को इसका पता नहीं चलेगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम आ चुके हैं जिससे ट्यूटर को पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ से उसको कॉपी किया है. This is no way to learn to write. तो ये तो लिखना सीखना, टू लर्न टू राइट, राइटिंग लर्न करने का तरीका तो नहीं है कि आप किसी के अल्फाज को आप किसी के और किसी कोई सोर्स है आप उसको कॉपी करें, आप उसको प्लेजराइज करें. तो ये इस तरीके से आपने उसको नहीं करना होता है. Most importantly, it constitutes a violation of your own selfhood as much as it does of the right of the original author. ये आप सिर्फ ओरिजिनल जो ऑथर हैं जिसके काम को आप प्लेजराइज करते हैं, सिर्फ आप उनके साथ गलती नहीं कर रहे, आप उनके हक पे डाका नहीं डाल रहे, बल्कि आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं. It is a violation of yourself because your attempts to understand the substance of what you read are also attempts to understand yourself a little bit better each time you try to interpret in your own words what another person is saying. तो देखिए, जब आप किसी और की बातों को अपने ही अल्फाज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी अल्फाज में आप उनकी सोच को कन्वे कर रहे होते हैं, तो असल में आप अपने ही आप को जानने की कोशिश करते हैं. ये आपका एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप अपने आप को पहचानते हैं. In a very real sense, your essays actually write you. In a very real sense, your essays actually write you. आप जो लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं? आप अपने ही आप को लिखते हैं. इसमें आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है. They become part of your own developing conception of yourself, your own life story. If you will allow them to, you are a changed person. It does take time, so try to be patient. तो आप लोगों ने उसको वो नहीं करना है, डिस्टर्ब आप लोगों ने अपने आप को नहीं करना है
آپ لوگوں نے آرام سے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سملرلی یو مائٹ بگن ٹو ape the superficialities of the jargon of the discipline before you have really grasped the meaning of the language. آپ جب لکھتے ہیں تو جس ڈسپلن کے لیے آپ لکھتے ہیں تو اس کے جو جارگون ہوتے ہیں، جس طریقے سے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ یہ جو ایم ایل اے کا سٹائل ہوتا ہے، اے پی اے کا سٹائل ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یہ ریفرنسز ہیں، یہ ورک سائٹڈ ہیں، یہ انٹیکس ریفرنسز ہیں، یہ جتنے بھی جارگون ہوتے ہیں، یا مثلا آپ کے اگر کوئی سائنٹیفک ڈسپلن ہے اس میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، تو ان سے بھی آپ نے اپنے آپ کو فیملیئر رکھنا پڑتا ہے. By thus displaying a certain familiarity with this in language, many believe the tutor will be taken in, which of course he or she can be. Many disciplines in the humanities and social sciences make use of language not commonly found elsewhere. For example, the other, intertextuality, post-human, totalizing discourse, etc. تو دیکھیں یہ جو ڈسکورس یوز ہوتا ہے، جو مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز وغیرہ یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر ان چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو فیملیئر رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں. To string together such words and phrases in order to create the illusion of control and understanding is relatively easy with a bit of practice. دیکھیے آپ انگلش لینگویج میں آتے ہیں، لٹریچر میں آتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہوگی. آپ کیمسٹری میں جاتے ہیں تو کیمسٹری کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس کو انہوں نے وہاں پر یوز کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنس میں آپ آتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس کی پھر اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو اس ٹرمینالوجی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا پریکٹس کر لیں تو پھر آپ کے ریڈر کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ان سارے کنونشن سے، ان چیزوں سے، ان رولز اینڈ ریگولیشن سے اس کو پتہ ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دیم، ٹو میک ججمنٹ آن دیم، to make or not to make them part of your own story or discourse of yourself requires time and work. اس کے لیے پھر کیا چاہیے؟ آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو ان چیزوں پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فٹافٹ آپ اس کے لیے بیٹھ جائیں اور آپ نے اس کو لکھ دیا. Dazzling the tutor is incidental to this more important task. تو دیکھیے صرف آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹیوٹر کو امپریس کرے اور وہ آپ کو زیادہ مارکس دے، آپ کو پاس کرے. صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک رائٹر کے طور پہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو رائٹر کے طور پہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اس اکیڈیمک ڈسپلن کا جو جارگون ہے، اس کے جو کنونشنز ہیں، اس کو آپ نے معلوم کرنے ہوتے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو فیملیئر رکھنا پڑتا ہے. The third temptation in keeping tutor too much in mind is to their theoretical predilections and opinion in the belief that this will earn you a higher grade. دیکھیے وہ جس طریقے سے وہ پہلے ہم نے ایک یہاں پر ایک پوائنٹ بیان کیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کریکٹ آنسر ملے تو شاید آپ کو کریکٹ آنسر نہ ملے، لیکن اگر کریکٹ آنسر مل بھی جائے تو یہ تو شاید پاسبل نہ ہو کہ آپ کا جو ٹیوٹر ہے، آپ کا جو سپروائزر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہو. تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے؟ آپ نے بیسٹ آنسر کو ڈھونڈ نکالنا ہوتا ہے. تو اس کا جو وہ اوپینینز ہیں، اس کے جو سوچ ہیں، اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے لیکن آپ اپنے ایسے میں صرف اس لیے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ مارکس دے دے، تو یہ بھی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. حالانکہ اسٹوڈنٹس ٹیمپٹیڈ ہوتے ہیں، وہ اس ٹیمپٹیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ وہی چیزیں بیان کرے، ایکسپریس کرے جو اس کا جو ٹیوٹر ہے اس کو پسند ہو. It must first of all be acknowledged that as any number of studies have shown, tutors can be quite unreliable in their assessment of written work. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹیوٹر اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو اگر آپ اس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کا خیال رکھیں گے، آپ صرف وہ چیزیں لکھیں جو آپ کے ٹیچر کو پسند ہو، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ٹیچر کی جو سوچ ہے، اس کا جو اوپینین ہے، وہ ٹائم کے ساتھ وہ چینج ہوا ہو، تو پھر آپ کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیوٹر کو صرف ہی وہ کرنا ہے، خوش کرنا ہے. نہیں، ٹیچر کو خوش کرنا اور وہ ان طریقوں سے، ان شارٹ کٹس کے ذریعے سے کہ آپ کو زیادہ مارکس ملے، آپ کو پاس کر دیا جائے، تو یہ
ٹیمپٹیشن سے یہ ڈینجرس ہیں آپ کے لیے. اس کے ذریعے سے آپ ایک بہترین رائٹر کے طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. آپ نے وہ جس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا تھا اپنے آپ کو کس طرح آپ نے ایز اے رائٹر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, وہ جو مختلف ٹیکنیکس وغیرہ اور ٹپس وغیرہ بتائے گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سبجیکٹ میٹر کو کس طرح ریلائبل اور افیکٹو بنانا ہے, وہ بھی ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی. آپ نے ان کنونشنز کا ریڈر کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ جن کنونشنز کے مطابق آپ کو یہ فارمیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو لکھنا ہوتا ہے, یا آپ اپنے میسج کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے ٹیچر کو خوش کریں بلکہ آپ ان تک اپنا میسج کنوے کرنا چاہے, وہ آپ کے میسج کو سمجھ پائے, گو آپ کا یہ میسج ان کی سوچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو, آپ نے اس کا خیال نہیں رکھنا. تو یہی بہترین چیزیں, یہی بہترین راستہ ہے آپ کے لیے. Many departments recognize this and use various techniques for improving reliability. Different tutors can vary significantly in the grade they allow to a given essay. دیکھیے ایک ایسے آپ نے لکھ دیا, اس کو کچھ اسٹوڈنٹ کا کہ جو ایسے پیپرس تھے اس کو ایک ٹیچر نے گریڈ کیا, اس پہ مارکس لگائے, اور کچھ اسٹوڈنٹس کے ایسے کسی اور ٹیچر نے اس کو مارک کرائے, اس کو گریڈز دیے. تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں ٹیچرز نے ان اسٹوڈنٹس کو ایک جیسے مارکس دیے ہو, اس میں چینج ہو سکتا ہے, کوئی اس کو زیادہ مارکس دیتا ہے, کوئی کم دیتا ہے, تو یہ ویریبلٹی ہوتی رہتی ہے. یہ جو اسیسمنٹ ہوتا ہے اس کا تعلق تو اس ریڈر کے ساتھ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا میں ان کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کو بتا دوں کہ اسیسمنٹ دو طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کا, ایک آبجیکٹیوز کے ذریعے سے اور ایک ایسے رائٹنگ کے ذریعے سے. آبجیکٹیوز میں اگر 2+2 = اگر آپ نے 4 لکھ دیا تو جتنے بھی مارکس اس کے لیے متعین کیے جاتے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے, irrespective آف دا فیکٹ کہ کوئی بھی ٹیچر اس کو دیکھے. تو اس میں وہ آبجیکٹیوٹی آتی ہے, لیکن پھر اس میں کریٹیوٹی نہیں آتی. کریٹیوٹی پھر ایسے رائٹنگ میں آ سکتی ہیں, آپ کریٹیو ہو سکتے ہیں, آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں, آپ کو کنفائن نہیں کیا جاتا کہ آپ صرف یہ چیزیں لکھیں باقی چیزیں نہ لکھیں. جس طریقے سے 2+2 اس کا صرف ایک ہی کریکٹ آنسر ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے 4. 5 نہیں ہو سکتا, 3 نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے 3 لکھ دیا, آپ نے 5 لکھ دیا, تو آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط ہے, آپ کو پھر اس کے مارکس نہیں ملیں گے. آپ کو اگر مارکس ملیں گے صرف 4 کے ملیں گے. تو اگر اس اسیسمنٹ کو یا اس ایگزام کو اگر مختلف ٹیچرز یہ پیپر دے کے اس کو چیک کرے, اس کو مارک کرے, تو اس کو ایک جیسے مارکس دیں گے, کوئی بھی ٹیچر ہو. لیکن ایسے میں یہ چیزیں اس طریقے سے کنفائن نہیں کی جاتی, بلکہ اس میں کریٹیوٹی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کسی ٹاپک کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, کتنا ایگری کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو کیسے اپنی اس ایگریمنٹ کو ثابت کرتے ہیں آرگومنٹس کے ذریعے سے. دیکھیں وہ آپ کے صرف اوپینین نہیں ہوتے بلکہ آپ کا انفارم ججمنٹ ہوتا ہے. یا اگر آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کی ایک اوپینین ہے, اور صرف اوپینین ہی نہیں, آپ کا یہ ایک انفارمڈ ویل ریزنڈ ویل آرگیوڈ ججمنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اسی ججمنٹ کو پیش کرنا ہوتا ہے اپنے ایسے میں. تو اس میں یہ مختلف یونیورسٹیز میں مختلف جو ادارے ہوتے ہیں, مختلف جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں, ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مختلف ٹیوٹرز جو پھر ہوتے ہیں, پھر اس قسم کا جو ایسے رائٹنگ ہوتا ہے, اس طرح جو کریٹیو ٹاسکس ہوتے ہیں, پھر ان میں ان کی جو گریڈنگ پروسیس ہوتا ہے, جو ان کی گریڈنگ پالیسی ہوتی ہے, یا ان کا جو گریڈنگ کا جو معیار ہوتا ہے, تو وہ ڈیفر ہو سکتے ہیں اس چیزوں میں, ان چیزوں میں. It appears, however, that even an individual tutor may vary quite considerably in the value he or she attaches to the same piece of work from one time to another. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹیچر ہے, اس کو آپ نے ایسے لکھ دیا, 1 مہینے 2 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد اسی ایسے کو دوبارہ سے جب کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ لکھتا ہے تو شاید وہ اس کو اسی طریقے سے گریڈ نہ کرے جس طریقے سے انہوں نے وہ پہلا جو انہوں نے اس کو وہ ایسے دیا تھا, اس نے اس کو گریڈ کیا تھا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم انسان کی جو سوچ ہوتی ہے, انسان کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں, اس کا جو نالج, اس کا جو مینٹل ہورائزن ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹیچرس کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی, سب کا اس طریقے سے. تو دس از آلسو ویری پاسبل کہ انہوں نے اس کو
وہ نہ کیا ہو. اس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو اچھا یہاں پر کوئی پرابلم آ رہا ہے. اچھا اوکے آگے چلتے. تو ایک ٹیچر نے ایک وقت میں کسی ایسے کو انہوں نے مار کیا ہے, تو دوبارہ جب وہ اس کو مار کرے اسی ایسے کو اسی ٹاپک پر, تو شاید وہ اس کو اس طریقے سے گریڈ نہ کرے جس طریقے سے انہوں نے پہلے گریڈ کیا تھا. It is also the case that some tutors are flattered by having you attack their own work, since in order to attack it you will need to have read it with care and attention. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے, مطلب آپ اس کی جو خامیاں ہیں آپ اس کو نکالتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر یہ چیزیں انہوں نے غلط کی ہیں, تو اگر آپ ان میں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں کہ یہاں پر اس نے یہ غلطی کی ہے, تو یہ غلطیاں نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس کام کو یا اس کے آپ کے ٹیچر نے جو کام کیا ہے پہلے آپ تو اس کو پڑھیں. وہ جس طریقے سے وہ سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ سبجیکٹ میٹر پڑھتے ہیں, آپ کویسچن اٹھاتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کو لاتے ہیں, تو کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ دڑا دڑ بغیر کسی سوچ سمجھ کے اور بگاڑ کے لیے آپ کویسچن اٹھائے, بلکہ آپ بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھے, اس کام کو پڑھے جو آپ کے ٹیچر نے لکھا ہو. پھر اس کے بعد اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ پھر ڈسکشن کے ذریعے سے, ایویلویشن کے ذریعے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں. In my own experience, یہ مصنف کہتا ہے the genuine conflict about the substance of an opinion occur mostly over the work of graduate students. With undergraduates, many such difficulties turn out to arise from misunderstanding not so much about the substance of a particular opinion as about its relevance to the essay question or about the quality of the student analysis of the supporting evidence. یہ گریجویٹ انڈر گریجویٹ کے حوالے سے اس نے بیان کیا ہے کہ ان میں کس طریقے سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ورک کو اٹیک کرنا چاہے, وہ اس میں کوئی امپرومنٹ لانا چاہے, تو وہ اس کو کس طریقے سے امپروو کر سکتا ہے. سو بیفور یو assume a tutor is biased against you, do as much as you can to put into practice the concern of this book, which seek to initiate you into the rights and conventions of academic debate. تو دیکھیے اگر یہ ساری چیزیں, یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے ٹیوٹر کا جو کام ہے اس پر آپ نے اٹیک کیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو برا نہ منائے یا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کو سے بچنے کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اکیڈیمک کے آپ کے جو اکیڈیمک ڈسپلن ہے اس کے جو کنونشنز ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کریں. جو اکیڈیمک طریقہ ہوتا ہے, جو اکیڈیمک راستہ ہوتا ہے, آپ نے اسی پر جا کر کسی پوائنٹ کو اگر آپ نے صحیح ثابت کیا تو صحیح ہوا, آپ نے غلط ثابت کیا آرگومنٹس کے ساتھ آپ نے اس کو ثابت کیا کہ یہ غلط ہوا, یہ غلط ہے, تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں ڈرنا ہے کہ ٹیوٹر آپ کا ناراض ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, کیا نہیں ہو جاتا. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے یہاں پر انہوں نے یہ اس ڈیٹیل سے آپ کو بتایا, وہ یہ بتایا کہ اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیوٹر ناراض نہ ہو جائے, آپ کی جو آڈینس ہے وہ ناراض نہ ہو جائے, تو اس کے لیے آپ کیا کریں, آپ کی جو اکیڈیمک ڈسپلن ہے, آپ ان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کنونشنز ہیں, آپ ان کو فالو کریں. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوتا. But where there is considerable disparity between your own assessment of the value of your essay and the assessment of the tutor makes, the best recourse is to argue it out with the tutor in question. اگر مسئلہ ہے آپ نے صحیح لکھا ہے, آپ نے آرگومنٹ کے ساتھ اپنے ٹیوٹر سے اختلاف کر کے کسی مسئلے کو, کسی کویسچن کو ثابت کیا ہے, تو آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, نہ کہ یہ کہ آپ اپنے ٹیوٹر کی ہاں میں ہاں ملائے, بلکہ آپ ٹیوٹر کے ساتھ آرگیومنٹ کریں اس کے حوالے سے. Any good tutor should be prepared to give particular comment, to defend his or her judgment and to revise it if warranted. دیکھیے اگر ٹیوٹر ٹھیک ہو, یعنی مطلب ہے اس میں کوئی باعث پریجوڈس وغیرہ یہ ساری چیزیں نہ ہو, تو اگر آپ نے ان کے جو ویوز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے اختلاف کیا ہو,
تو وہ آپ کے ساتھ وہ اختلاف کے ساتھ جو جہاں پر آپ نے لکھے اختلاف کیا ہے وہاں پر وہ کمنٹس لکھتا ہے کہ آپ اپنی اس ججمنٹ کو ریوائز کریں اگر ممکن ہو. تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر آپ ثابت کرنا چاہیں کہ یہاں پر غلطی ہے تو وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی. It is this matter of detailed comment that you should ask for whether the examiner seems biased in favor or against. دیکھیے جو امپورٹنٹ چیز اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر سے اپنے ٹیوٹر سے اپنے ورک پر اپنے کام پر اپنے ایسے پر ان کے جو کمنٹس ہیں وہ لے لے. اب وہ کمنٹس کس طریقے سے کرے گا یا کس طریقے سے کرے گی اگر وہ فیمل تو وہ اس طریقے سے کہ وہ آپ کے جو ریٹن میٹیریل ہے اس پر کویشچن اٹھائے. جس طریقے سے آپ نے کسی سبجیکٹ میٹر پر کویشچن اٹھائے ہیں امپرومنٹ کے لیے فار دا سیک آف امپرومنٹ, اس طریقے سے آپ کا ٹیوٹر اگر آپ کے ایسے پر کویشچن اٹھاتا ہے یا اٹھاتی ہے تو یہ آپ کے ایسے کو اور بھی بہتر بنا سکتا ہے. مارجنل کمنٹ ڈیفینس آف دا اوور آل اسسمنٹ اینڈ سم ہیلپ ود وٹ یو نیڈ to do to improve is what you should seek first. پہلی چیز آپ نے یہی دیکھنا ہے, آپ نے اپنے ٹیچر سے اپنے ٹیوٹر سے اپنے سپروائزر سے یہی کرانا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے میرے ایسے پہ کمنٹس لکھ دیں کہ کہاں پر میں اس کو اور بھی امپروو کر سکتا ہوں. Only then should you begin to worry about the tutor who does not like your opinions. اس کے بعد اگر اس نے لکھے آپ نے ثابت کیا اور پھر بھی آپ کا ٹیچر اس چیز میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتا تو پھر واقعی مسئلہ ہے, تو پھر ٹیوٹر کی طرف سے مسئلہ ہے جس کا آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. If however you do arrive at this point, most university departments and schools have procedure in place which enable you to appeal against the decision of your tutor. اچھا آپ نے یہ چیز بھی نہیں کرنی ہے کہ ٹیچر کی یا ٹیوٹر کے ڈر کی وجہ سے پھر آپ اس کے پریشر میں آ جاتے ہیں اور اپنی ویوز کو جو آپ نے آرگومنٹ سے ثابت کیے ہیں ان سے آپ مکر جائیں, آپ ان سے رجوع کر لیں, آپ کوئی اور چیز لکھ دیں, آپ ٹیچر کی ہاں میں ہاں ملائیں. اگر یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد بھی اگر ٹیوٹر آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے بالکل آرگومنٹ کے ساتھ ایکیڈیمک انداز سے آپ نے اپنے پوائنٹ کو ثابت کیا ہے تو پھر یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس میں اسکولز کالجز میں باقاعدہ وہ جو کمپلینٹ پروسیجر ہوتا ہے یا گریوینسیز ریڈریسل کمیٹیز ہوتی ہیں تو آپ اس میں جا سکتے ہیں, آپ اپیل کر سکتے ہیں. یا میں آپ کو یہ جو مختلف بورڈز میں ہوتے ہیں, مختلف پبلک سروس کمیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ری چیکنگ کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں تو یہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ایسے کے متعلق بالکل 100% آپ کانفیڈنٹ ہو اس چیز پر کہ آپ نے صحیح لکھا ہے, آپ نے کوئی غلطی وغیرہ نہیں کی, لیکن شاید وہ ایگزامینر کی کسی وائس کی وجہ سے آپ کو مارکس زیادہ نہیں دیے گئے ہیں یا آپ کو فیل کر دیا گیا ہے تو پھر آپ اس پر اپیل بھی کر سکتے ہیں. One matter on which you should always submit to the wishes of your tutor concerns the convention of presentation. ایک چیز جو آپ نے اپنے ٹیوٹر کا ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کی بات کو ماننی ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پریزنٹ کریں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. وہ جو ہم نے پہلے سے بیان کیا کہ فرض کرے اگر آپ سے ٹیچر کہتا ہے کہ پہلے میرے لیے انٹروڈکشن لکھے, پھر اس کے بعد لٹریچر ریویو لکھے, پھر اس کے بعد ڈسکشن پہ جائے, پھر اس کے بعد کنکلوژن لکھے, اگر وہ آپ کو یہ فارمیٹ دیتا ہے, یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو یہ فارمیٹ ملتا ہے, تو پھر اس چیز کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہے, آپ نے اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے. اگر یونیورسٹی کی طرف سے یا کسی جرنل کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریفرنسز کو آپ اپنی ورک سائٹڈ جو لسٹ ہیں اس کو آپ MLA میں لکھے یا APA میں لکھے یا شکاگو اسٹائل میں لکھے, تو جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے ٹیوٹر کے ہاں میں ملانا ہوتا ہے, یونیورسٹی کے ہاں میں ملانا پڑتا ہے آپ کو. یہ جو ٹیکنیکل کنونشنز ہے جو آئیڈیاز کے حوالے سے وہ بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنی سوچ کو ثابت کر سکتے ہیں آرگومنٹ کے ذریعے سے تو پھر آپ نے ان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. لیکن وہ جو ٹیکنیکل کنونشنز ہیں اس میں آپ نے یونیورسٹی کو اپنے ٹیچر کو فالو کرنا ہوتا ہے. The preferred forms of footnoting and referencing and the heading, the margins, the type of paper, fonts or type,
faces, line spacing, the quality of your proofreading and so on. تو دیکھیے ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے اپنے فنڈس کس طریقے سے لکھے ہیں, آپ نے اس میں اسپیس کتنا دیا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے, آپ نے وہ اس کے ہیڈنگز کتنے کر دیے ہیں, آپ نے اس کے مارجنز کتنے کر دیے ہیں, آپ نے فٹ نوٹس کس طریقے سے لکھ دیے ہیں, آپ نے ریفرنسز کس طریقے سے لکھ دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ نے ان کنونشنز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. گڈ کمیونیکیشن از کمبائنڈ ان پارٹ بائی ریڈیوسنگ ٹو منیمم وٹ انجینئرز کالڈ نائز ان دا چینل. جو چینل کا نائز ہوتا ہے اس کو آپ نے کم کر. دیکھیے یہاں پر یہ جو لیکچر ہے اگر اس میں آپ کو نائز آ رہا ہو, جس طریقے سے ابھی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا تھا, بار بار وہ آتا تھا کبھی جاتا تھا, شاید اس کے جو انٹرنیٹ پراس تھا شاید اس میں کوئی مسئلہ تھا, تو اس کو شور سنائی دے رہا تھا شاید یا کچھ, بعد میں ان کے ساتھ بات کروں گا یہ ختم ہو کر, لیکن ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا, کوئی پرابلم تھا. شاید سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی سے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے حوالے سے تھا, کیونکہ اگر اس کو ویڈیو نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کو آواز بالکل ٹھیک ٹھاک اس کے پاس تک پہنچنی چاہیے تھی. تو اس نائز کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں کسی جرنل کے لیے, کسی یونیورسٹی کے لیے, کسی کالج کے لیے, تو پہلے تو آپ نے اس چینل کا جو نائز ہے اس کو ختم کرنا ہے. چینل کا نائز کون سا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ٹیوٹر آپ پر یہ وہ کرتا ہے, مطلب کوسچن مارک لگاتا ہے کہ آپ نے ریفرنس کو اسی اسٹائل میں کیوں نہیں لکھ دیے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے ٹائمز نیو رومن میں لکھنے ہیں, آپ نے کیوں نہیں لکھ دیے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے جو ہیڈنگز ہے اس کا جو فنٹ سائز ہے اس کو آپ نے 14 پہ یا 16 پہ رکھنا تھا, آپ نے اس کو کیوں کر دیا. تو دیکھیے اس نائز کو ختم کرنے کے لیے پہلے آپ کیا کریں, وہ جو کنونشن آپ کو بتائے جا رہے ہیں, بتائے گئے ہیں یونیورسٹی یا جرنل کی طرف سے, پہلے آپ اس پہ عمل کریں تاکہ یہ جو نائز ہے پہلے وہ ختم ہو جائے. اور اگر کویسچن اٹھے تو صرف آپ کے آئیڈیاز پر اٹھے, اور اگر آپ کے آئیڈیاز پر کویسچن اٹھ جائے تو آپ نے اس کو برا نہیں ماننا ہے, بلکہ اس سے آپ کے آئیڈیاز تو اور بھی بہتر ہو رہے ہیں. Anything that will distract the reader from the object of concentration. تو کوئی ایسی چیزیں آپ نے غلط لکھ دیے ہوں, ٹھیک نہیں لکھ دیے ہو, فنڈس آپ نے یہ سارے جو یہاں پر بیان کیے گئے, تو جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے وہی آپ نے لکھنے ہیں. اسی کوئی جرنل ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, وہ اسی چیز کو فالو کریں تو اس کے ریڈرز جو ہیں وہ سارے کے سارے انہی چیزوں کے ساتھ وہ یوز ٹو ہیں, تو پھر وہ ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. It is customary for writing handbooks like this one to justify these matters in terms of courtesy to the readers. تو دیکھیے وہ ہم نے جو سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھے تھے وہ courtesy, consideration, وہ جو 7 C's ہیں, consideration اور courtesy, آپ نے ریڈرز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کے لیے یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر بنانا ہوتا ہے, اور کلیئر بنانے کے لیے وہ جو چیزیں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے. بٹ دیر از آلسو اے سمپل سائیکولوجیکل فیکٹر. اف یور ریڈرز اٹینشن از کانسٹنٹلی ڈسٹریکٹڈ بائی اٹینشن سیکنگ اور indifferent presentation, there will be less progressing capacity in his or her brain to devote to the substance of your essay. دیکھیے اگر وہ بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہا ہو اپنے ٹاپک سے, یا مطلب کسی مختلف طریقوں سے وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے, تو پھر اس میں نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے اس پر اس کا فوکس نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے اسی ہی لیکچر میں آپ لوگوں نے آبزرو کیا کہ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ آتے گئے جاتے گئے, آتے رہے جاتے گئے وغیرہ, یعنی مختلف قسم کا یہ جس طریقے سے وہ کلاس میں عام طور پہ ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر آنا چاہے تو آپ خاموشی کے ساتھ یہاں کلاس میں آ جائے اور بیٹھ جائے, لیکن آپ لوگ ڈسٹریکٹ نہ کریں کلاس کو, باقی کلاس کو. تو یہاں پر یہ میں جو سبجیکٹ میٹر آپ کو پڑھا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں, اگر میری توجہ, میری اٹینشن یہاں سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی جائے تو وہاں پر میں اس چیز کو ڈیل کروں, یہاں پر یہ سبجیکٹ میٹر کو, اور بار بار چلتا رہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. میرا بھی وہ اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, اور آپ لوگوں کا بھی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے کہ ابھی تک تو وہ ہمیں ریڈر کے متعلق پڑھا رہا تھا, یہ بیچ میں اس نے کیا کس قسم کی باتیں شروع کی. تو ایسے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
کہ آپ نے اپنے ریڈرز کی اٹینشن کو فوکس رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا اٹینشن کہیں پہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے. Like so many of the things we discuss in connection with writing, successful communication is a matter of achieving an optimal balance in a given situation. تو وہ بیلنس کی بات پہلے سے وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے ان چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیلنس کریں. It is even possible to make your presentation too perfect. If your cultural background has placed great emphasis on courtesy and convention, it is quite possible that you will expend a disproportionate amount of effort on parading immaculately labeled headings, brightly polished setting out, and crisply pressed footnotes. اگر کنونشن ایسی کہ آپ کے جو ریڈرز ہیں آپ اس کا خیال، اس کے لائکس ڈس لائکس کا خیال رکھیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے پھر آپ ہیڈنگس پر، فٹ نوٹس پر اور ان ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے اور یہ ان ساری چیزوں پر آپ فوکس کریں گے، اور آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ آپ سے کہیں پہ مس نہ کر جائے، آپ اس پر زیادہ فوکس شاید نہ کر پائیں. The excellence of the presentation may make it rather too clear that you have neglected more important aspect of your writing. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو پریزنٹ کریں گے تو آپ کا فوکس اس چیز پر زیادہ ہے کہ آپ کی ہیڈنگ تو کہیں وہ فنٹ سائز کے مطابق ہے نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے. اگر ان چیزوں پر رہے گی تو شاید یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو مین فوکس ہونا چاہیے جو آپ کے سبجیکٹ میٹر پر ہیں، شاید آپ نے اس کو اگنور کیا. تو یہاں پر ہمارا یہ ڈسکشن ختم ہوتا ہے ہمارے ریڈرز کے حوالے سے. ریڈر کے حوالے سے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے ریڈر کو کس طریقے سے اپنے خیال میں رکھنا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی مشکل اور مشکل پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ یہ تعین کر لیں کہ آپ کا ریڈر ہے کون. کیا آپ کسی رسالے، کسی جرنل کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی رسالے جرنل کے لیے لکھ رہے ہیں تو یہ بھی تو پاسبل ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ 8 سالوں کے بعد آپ کا جو یہ ایسے ہیں وہ کوئی پردہ رہے اور جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے ٹیوٹر کے لیے لکھ رہے ہو. یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ اپنے کسی کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یا ان سے چیک کروانے کے لیے یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہو. عموماً عام طور پہ اگر دیکھیں، اگر اس چیز کو ہم سم اپ کریں یہاں پر، تو یہ کہ ہمارے جو اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ریڈرز جو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ان کا ٹیوٹر ہوتا ہے، وہ ان کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ ان کا ایگزامینر ہوتا ہے کہ ایگزامینر اس کے پیپر کو مارک کرے گا. اب دیکھیے مسئلے کبھی کبھار ان چیزوں سے ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں، وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ اپنے ٹیچر کو، اپنے ایگزامینر کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے، ان کی جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں صرف آپ انہی کا خیال رکھیں، تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایز اے رائٹر اپنے آپ کو جس طریقے سے ڈیولپ کریں گے، جو طریقہ ہے ایکیڈیمک رائٹنگ کا، آپ ان سے انحراف نہ کر جائے صرف اس لیے کہ آپ کا ٹیوٹر، آپ کا ٹیچر آپ کو پاس کرے یا آپ کو زیادہ مارکس دے دے. تو ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ٹیچر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، تو لیکن آپ نے اپنے ایکیڈیمک جو طریقہ ہے انکوائری کا اور ایکیڈیمک انداز سے جو اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو آپ کے ٹیچر سے مختلف ہے، آپ نے آرگومنٹ کے ساتھ پہلے آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے. اگر ٹیچر آپ کے ساتھ اختلاف کرے، بالکل کرے، ٹیچر کے اختلاف سے یا ان کے کمنٹس لکھنے سے آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اور بھی بہترین ہو سکتا ہے، خوبصورت ہو سکتا ہے، اس میں وہ ریفائن ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا ٹیچر آپ کو اس بنیاد پر کہ آپ نے ان کے سوچ کے ساتھ، آپ نے ان کے آئیڈیاز کے ساتھ اختلاف کیا ہے، صرف اس بنیاد پر وہ آپ کو مارکس نہ دے یا آپ کو فیل کرے، تو پھر اس کے لیے مختلف قسم کے وہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور آپ ان میں اپنے گریوینسز کو ریڈریس کر سکتے ہیں. آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل کنونشنز ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے فنڈس لکھنے ہوتے ہیں، آپ نے یہ ریفرنسز لکھنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے صرف ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور وہ فائنل ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر آپ اپنے ریڈرز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ ریڈر جو ہوتا ہے پھر آپ کا یہ ایک مین کمپوننٹ بن جاتا ہے اس کا، آپ کے ایکیڈیمک رائٹنگ کا. تو یہاں پر اسٹاپ کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ
پھر ہمارا جو دی موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اور اکیڈیمک رائٹنگ ہے جو ہمارا لینگویج ہے، پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آج اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو ہمارے ریڈرز کے حوالے سے، تو آپ اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں.